अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइस ऑफिशियल क्लब। सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने व्यूज़ भी शेयर किया करें और हमारे साथ मुकम्मल एक ताल्लुक़ रखा करें। अनवार सदीकी का अनका हम पढ़ रहे हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने नीम गर्म पानी से गुसल किया तो ज़हन पर छाई हुई कसरबंदी कुछ कम हुई, लेकिन नाश्ते की मेज़ पर पहुंचकर जैसे ही मेरी नज़र अखबार पर पड़ी, मैं मारे हैरत के उछल पड़ा और जल्दी जल्दी एक खबर पढ़ने लगा जिसकी सुर्खी ही बेलिए बड़ी चौंका देने वाली थी। जेल के अहाते में मसला संदरी की दर्दनाक मौत, कातिल ने मकतूल के जिस्म का सारा खून पी डाला। मंगल स्टाफोर्ड रिपोर्टर। गुज़िश्ता शब सेंट्रल जेल में कत्ल की एक होलनाक वारदात हुई जिसने पुलिस और जेल की इंतजामिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कलन खान नामी एक शख्स ने, जो पहले से दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है, कल रात 12 बजे के करीब जेल के संदरी शहबाज को कत्ल कर दिया। कत्ल के असल इसबाब का हनूज पता नहीं चल सका। वाक़यात के मुताबिक कल रात को कलन खान की चीखें सुनाई दी तो शहबाज अली संदरी, जो दूसरे संदरी के साथ ड्यूटी पर मौजूद था, चीखों का सुनकर उसकी कोठरी की तरफ गया। जब वह देर तक वापस नहीं आया तो एक दूसरा संदरी शहबाज को तलाश करता हुआ कलन खान की कोठरी पर पहुंचा तो उसने एक होलनाक मंजर देखा। कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और चाबी ताले में लगी हुई थी। बयान किया जाता है कि कोठरी के फर्श पर संदरी शहबाज की लाश पड़ी हुई थी और ऐसा मालूम होता था जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मकतूल शहबाज अली के बराबर कलन खान बेसुध पड़ा कराटे ले रहा था। दूसरा संदरी ये मंजर देखकर अपने हवास पर काबू न रख सका और चीखता चिल्लाता जेलर के पास पहुंचा और सारा वाक़या उसे बताया। जेलर जब मौके वारदात पर पहुंचा, उसने कलन खान को जगाकर इस खूनी वाक़े के बारे में उससे पूछ-गुछ की तो उसने शहबाज अली के कत्ल से अपनी लाइलमी का इजहार किया। पुलिस के हलकों में इस बात पर हैरत का इजहार किया जा रहा है कि कलन खान अगर कातिल था तो फिर उसने फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर कलन खान कातिल नहीं है तो फिर कत्ल किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शहबाज अली की कत्ल की सनसनीखेज़ खबर पढ़कर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि ये सब इनका की कारस्तानी है। कल उसने मुझसे ख़ास तौर पर यह शहबाज के बारे में दरियाफ्त किया था और ये भी कहा था कि उसे कलन खान से एक ज़रूरी काम लेना है जिसके बाद उसे फांसी की सज़ा भी हो सकती है। रहा शहबाज के जिस्म से खून गायब होने का मसला, तो वो औरों के लिए यकीनन हैरत अंगेज़ था, मगर मेरे लिए नहीं। मैं जानता था कि शहबाज का खून किसने पिया है। मैं अब भी ये समझ गया था कि इनका को मुझसे 4 माह में एक इंसानी जिस्म के खून का वादा क्यों किया था, जबकि उसे हर 1.5 माह बाद अपने पुरस्कार वजूद को ज़िंदा रखने के लिए किसी इंसान के ताज़ा खून की ज़रूरत पेश आती है। शहबाज अली के कत्ल ने यह बात वाज़ेह कर दी थी कि इनका 4 माह में एक इंसानी ज़िंदगी मेरे ज़रिए हासिल करेगी और बाकी बंदोबस्त दूसरे ज़राए से करेगी। अचानक मेरा जहन फिर परेशान हो गया कि इनका ने मुझसे नरगिस के सर पर जाने की इजाज़त क्यों मांगी थी। क्या उसने हकीकतन वो बात मजाक में कही थी या इस बात से इसका कोई ख़ास मतलब था। क्यों ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद अब वो नरगिस को भी मामूल बनाने की ख्वाहिशमंद है, जो उसे किसी इंसान का गाढ़ा खून पिलाने में मदद दे सके। आखिरी ख्याल जो मेरे जहन में उभरा, उससे मेरी उलझन में इजाफा हो गया। नरगिस अगर इस वक्त मेरे पास होती तो मैं उसे अपने परेशान कुन ख्यालात से ज़रूर आगाह कर देता। उसकी अदम मौजूदगी में की वापसी से बेशतर ही उससे अपनी गंदी ख्वाहिशत का निशाना ना बना डाले। कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं नरगिस को दोबारा कभी हंसता बोलता ना देख सकूं। नरगिस की दूरी ने मुझे बुरी तरह तड़पा दिया था। मेरा बस चलता तो मैं उड़कर नरगिस के पास पहुंच जाता। उसे इनका के मनहूस वजूद से निजात दिलाने के लिए कहीं दूर ले जाता।
لیکن یہ بات میرے بس میں نہ تھی۔ پھر ایک خیال سے مجھے سکون ملا، ایک انسان کے جسم کا خون پی لینے کے بعد انکا کو 25-30 روز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی اطلاع کے مطابق وہ گزشتہ شہباز علی کا خون پی چکی تھی اور اب وہ کم از کم 1 ماہ تک تو پرسکون رہے گی، جبکہ نرگس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شولہ پور میں زیادہ وقت نہیں گزارے گی اور بزرگ سے تعویذ حاصل کرتے ہی واپسی کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ پورا دن میں نے کس کرب کے عالم میں گزارا یہ کچھ میرا دل ہی جانتا تھا۔ یا تو مجھے انکا کے نام سے ہی ہول اٹھتی تھی یا تمام دن میں اس بات کی دعائیں مانگتا رہتا کہ وہ جلد از جلد میرے سر پر دوبارہ آ جائے تاکہ میں نرگس کی طرف سے مطمئن ہو سکوں۔ رات کیا آئی کہ میری الجھنوں میں اضافہ ہی ہو گیا۔ گھر جیسے مجھے کاٹنے کو دوڑا تھا۔ اپنی اس وحشت سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا تاکہ کچھ دیر کے لیے کسی دوست کے پاس ہو آؤں، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ انکا میرے سر پر واپس آ گئی ہے۔ وہ اس وقت میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ میری ساری پریشانی دور ہوگی اور میں نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ نہیں، تم گاڑی گیراج میں بند کر کے آرام کرو، میں نے ڈرائیور سے کہا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ انکا بدستور میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھے ہوئے تھے اور یوں پھدک پھدک کر چل رہی تھی جیسے بہت زیادہ مسرور ہو۔ اس کے چہرے پر بہت اطمینان جھلک رہا تھا، آنکھوں سے خمار ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو کل شام تک زردی مائل تھا اس وقت کندھاری انار کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ گلابی ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ایک پر جمے ہوئے تھے۔ میں عالم تصور میں انکا کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس عالم میں مجھے بہت اچھی لگی۔ کچھ سنا تم نے؟ کلن خان نے کل رات شہباز نامی سنتری کو قتل کر کے اس کے جسم کا سارا خون پی لیا، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، انکا مسکرا کر بولی، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، اب وہ کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ سب کچھ مجھے بچانے کے لیے کیا ہے۔ وہ میرے سر پر پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے بولی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہارے لیے مشکلات ہی مشکلات تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جمیل صاحب، اگر میں کلن خان کو سندری کے قتل کے کیس میں نہ الجھا دیتی تو مجھے اس وقت تک اس کے سر پر ہی رہنا پڑتا جب تک عدالت کملہ اور احمد کے قتل کے سلسلے میں اپنا فیصلہ نہ سنا دیتی، اور اس میں نہ جانے کتنے دن لگ جاتے۔ اس لیے میں نے کلن خان کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ انکا نے مسکرا کر مجھے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ کہو، اب تم خوش ہو؟ ایک پنتھ اور 2 کاج اسی کو کہتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا یہ اقدام واقعی بہت مناسب تھا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ کلن خان سے مجھے چھٹکارا مل گیا بلکہ تمہیں اپنی غذا بھی میسر ہو گئی۔ خوب، اب تو تم بھی کچھ عقل مندوں کی سی باتیں کرنے لگے ہو، انکا نے شوخی سے کہا۔ لیکن ایک بات کا خدشہ ابھی باقی ہے۔ میں کچھ سوچ کر بولا، کیا اب کلن خان اپنا سابقہ بیان سے منحرف ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کرتا ہے تو کرنے دو، انکا بے پرواہی سے بولی۔ اب اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات اب سنے گا ہی کون؟ اور اگر وہ کملہ اور رحمت علی کے معاملے میں بچ بھی گیا تو شہباز کے قتل کے سلسلے میں پھنس جائے گا۔ میں بڑی دیر تک انکا سے باتیں کرتا رہا، پھر میں نے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا اور سونے کے ارادے سے اپنی خاگاہ میں چلا گیا۔ اس وقت انکا میرے سر پر بائیں کروٹ لیٹی لمبے لمبے خراٹے لے رہی تھی۔ خون پی لینے کے بعد وہ ہمیشہ لمبی نیند لینے کی عادی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کتنی دیر تک سوتا رہا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن دوبارہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے اپنے سر پر باریک باریک پنجوں کی تیز چبھن محسوس کی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری خوابگاہ میں اس وقت ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں جلدی سمجھ گیا کہ چبھن کس وجہ سے ہوئی ہے۔ انکا جب بھی غصے کے عالم میں ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جسے اس کے پنجے میرے سر میں گڑ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً مشتعل ہے، اسے یقیناً کسی بات کا پتہ چل گیا ہے۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی مجھے خونخوار خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی، ایسی چمک جس سے الجھن مترشح تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مجھے کچھ ایسے تاثرات نظر آئے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جمیل، انکا نے خشک لہجے میں پوچھا، نرگس شولہ پور کس لیے گئی ہے؟ کیا مطلب؟
ان کا کس غیر متوقع سوال پر میں چونک پڑا، لیکن پھر فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے کسی ایک عزیز سے ملنے گئی ہے، لیکن اس وقت تمہیں نرگس کا خیال کیسے آیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو جمیل صاحب، انکا نے تیزی سے کہا۔ نرگس اپنے کسی عزیز سے ملنے نہیں گئی، ہے کہ تم مجھ سے چھپاتے ہو جسے سب معلوم رہتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور میں حواس بختہ سا ہو گیا۔ بہتر ہے کہ تم ہی بتا دو کہ وہ کس کام سے گئی ہے، کیونکہ جو وجہ تم نے بتائی ہے وہ غلط ہے۔ انکا الجھے ہوئے لہجے میں بولی ان باتوں سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے شولہ پور میں اور بھی کوئی کام ہو، لیکن کم از کم مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے عزیز سے ہی ملنے جا رہی ہے۔ میں نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ جمیل صاحب، انکا بگڑے ہوئے تیور سے بولی، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو پھر مجھ سے سنو۔ نرگس شولہ پور میں ایک بزرگ کے پاس گئی ہے تاکہ کوئی ایسا تعویذ حاصل کر سکے جو تمہیں مجھ سے نجات دلا دے، لیکن تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ تم نے ابھی مجھے پہچانا نہیں۔ بہرحال پہچان جاؤ گے، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا ذہن انکا کی بات سن کر بارود کی طرح بھگ سے اڑ گیا۔ میری کک گنگ ہو کے رہ گئی۔ انکا کے فیصلہ کن لہجے نے مجھے پریشان کر دیا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس پر قابو پاتا اور انکا سے کوئی صفائی پیش کر سکتا، وہ کسی چلاوے کی طرح پھدک کر میرے سر سے اتر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ انکا اب شولہ پور پہنچ کر نرگس سے کوئی خطرناک انتقام لے گی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب سا ہیجان بڑھ پڑا تھا۔ فوری طور پر میں یہی فیصلہ کر سکا کہ مجھے اب وقت ضائع کیے بغیر شولہ پور کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسٹیشن فون کیا، جہاں سے یہ جواب ملا کہ شولہ پور کے لیے اگلی گاڑی صبح 7 بجے روانہ ہوگی۔ میں نے فون بند کر کے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 2 کا عمل تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ پھونکنے شروع کر دیا اور صرف یہی سوچتا رہا کہ اب انکا نرگس پر کیا ظلم ڈھائے گی۔ خدا کر کے رات گزری تو میں نے اٹیچی کیس لیا اور باہر آ گیا۔ ملازم کی اصطلاح پر میں نے 1 کپ چائے زہر مار کی۔ ناشتے کی قطر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے جبکہ میرا ذہن نرگس میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ابھی میں چائے ختم نہ کر پاتا کہ ملازم نے اخبارات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے جیسے ہی اخبار پر نظر ڈالی، میرا ذہن چکرا کے رہ گیا۔ کرن خان، جس نے دوہرے قتل کا اعتراف کر لیا تھا، اب اپنے ان سابقہ بیان سے منحرف ہو گیا ہے۔ قتل کی ان ہولناک وارداتوں میں ایک پراسرار عورت کا ہاتھ ہے۔ سرخی کے نیچے کیا تفصیل درج تھی، اسے پڑھنے کے لیے نہ تو میرے پاس وقت تھا اور نہ ہی میری ہمت ہو رہی تھی کہ میں اسے پڑھ سکوں۔ میں نے اخبار کو لپیٹ کر ہاتھ میں لیا اور ٹچی سے اٹھا کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے جلد سے جلد بمبئی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پولیس اس سلسلے میں مجھے ضرور الجھائے گی، اس کا مجھے یقین تھا، اور ادھر مجھے نرگس کی پڑی ہوئی تھی جو کسی بھی وقت انکا کے اعتاب کا نشانہ بن سکتی تھی۔ میں عجیب الجھن میں گھر گیا تھا۔ اخبار میں یہ خبر بڑھتے ہی کہ کرن خان اپنے سابقہ بیان سے منحرف ہو گیا ہے، میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اب مجھے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں پولیس دوبارہ مجھے حراست میں نہ لے لے، اور دوسری طرف یہ بھی فکر دامن گیر تھی کہ کہیں انکا کا پراسرار وجود نرگس کو اپنے اعتاب کا نشانہ نہ بنا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میرا ذہن بالکل معاف ہو کے رہ گیا، جیسے اس پر برف جم گئی ہو۔ پھر میں ہڑبڑا کر اٹھا اور ملازم کو سامان گاڑی میں رکھنے کی ہدایت کی اور اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میری جو حالت رہی وہ میں ہی جانتا ہوں، اس کا اندازہ لگانا دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ ہر چوراہے پر جہاں پر بھی کوئی مجھے سنتری کھڑا نظر آتا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور میں گاڑی کی تیز رفتار کر دیتا۔ حالانکہ عدالت نے مجھے کوئی باعزت طور پر بری کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت میری حالت اس مجرم جیسی تھی جو کسی خطرناک جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد ہر شخص کی نگاہوں سے بچتا پھر رہا ہو۔ غرض یہ کہ میں کسی نہ کسی طرح اسٹیشن پہنچ ہی گیا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ چکی تھی۔ میں نے قولی کے ذریعے سامان اتروا کر فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں رکھوایا، پھر ملازم کو ضروری ہدایت دے کر رخصت کیا اور جلدی سے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو کر پلیٹ فارم کی جانب کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے۔ حسن اتفاق سے میں اس کمپارٹمنٹ میں تنہا ہی تھا۔ کوئی دوسرا ہمسفر ہوتا تو یقیناً میری اس وحشت کو محسوس کر لیتا۔ میری نظریں بار بار اپنی دستی گھڑی پر پڑ رہی تھیں۔ گاڑی کی روانگی کا وقت 7 بجے کا تھا، جس میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ایک یہ 5 منٹ گزارنا میرے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ ایک سیکنڈ میرے اوپر بھاری پڑ رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ کے دروازے پر معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا تو خوف کے مارے میں کام پڑتا۔ بہرحال یہ 5 منٹ بھی گزر ہی گئے۔ آخری سیٹی کے بعد گاڑی حرکت میں آئی تو میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنی سیٹ پر نیند دراز ہو کر پراسرار انکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ انکا ایک پراسرار وجود، ایک ایسا عجیب و غریب وجود جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ اپنے سر سے بے دخل کر سکتا تھا۔ وہ وجود جو ایک خوبصورت انسانی پیکر لیے میرے تصور میں ابھرا تھا،
جس کے جسم کے تمام نشیب و فراز میں اپنے سر پر محسوس کرتا تھا۔ انکا نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس کی پوری سرار طاقتوں کے سبب میں نے عزت اور دولت حاصل کی تھی۔ انکا نے مجھے خوشیوں سے سرشار کیا تھا تو دوسری طرف مجھ سے میرا ذہنی سکون بھی چھین لیا تھا۔ انکا جس سے چھٹکارا پانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، اس نے میرے سر پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے مجھے ایسے جال میں پھنسایا تھا کہ میں اس کا غلام بن کے رہ گیا تھا۔ میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی حیثیت نہ تھی۔ نرگس کو شولا پور روانہ کرنے کے بعد میرے دل کو ڈھارس بن گئی تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ شولا پور والے بزرگ کی دعا سے میری پریشانی میں ضرور کمیاں ہوں گی اور ممکن ہے انکا سے چھٹکارا مل جائے۔ اس بات کا مجھے قطعی اندیشہ نہ تھا کہ انکا نرگس کے پروگرام سے واقف ہو چکی تھی، لیکن انکا نے جب خود مجھے اپنی پراسرار قوت کے ذریعے بتا دیا کہ نرگس کے شولا پور جانے کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس خیال ہی سے کہ وہ نرگس کے سفر کا راز جان چکی ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اور پھر قبل اس کے کہ میں انکا سے کچھ کہتا یا کوئی صفائی پیش کرتا، وہ کسی چھلاوے کی طرف ہو کر میرے سر سے اتر گئی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے دھمکی میں اس لہجے میں کہا تھا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ انکا کے آخری جملے میرے ذہن میں شدید دھماکے پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کرنا پڑے گا، اس سے اس کا کیا مقصد تھا؟ اس سے میں قطعی لا علم تھا۔ بہرحال یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انکا اس بار مجھ سے کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو گئی ہے، اور یہ بات بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کی ناراضگی کا تماشا میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت معاملہ ہی دوسرا تھا۔ میری نرگس انکا کے عتاب کا نشانہ بننے والی تھی، اس لیے میں صرف اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، الہی کیا ہوگا، یہ انکا کیا کیا مٹھائے گی۔ اگر انکا کی ناراضگی کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو مجھے اس درجہ تشویش نہ ہوتی، میں ہر مصیبت جھیل جاتا، مگر یہ تصور میرے لیے بڑا روح فرسا تھا کہ انکا اب نرگس سے انتقام لے گی اور بیچاری نرگس کو میری وجہ سے انکا کے مظالم سہنا پڑیں گے۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی اڑا چلا جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اور توہمات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے اس تصور ہی سے ہول اٹھنے لگتا کہ کہیں انکا اس بار نرگس کو اپنی بھوک کے لیے منتخب نہ کر لے۔ میری الجھن سوا ہوتی جا رہی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ کیسے بھی حالاتوں میں انکا کی رقیق خواہشات پوری نہ کروں گا، مگر انکا کے سامنے میری ارادے کی کیا وقت تھی۔ اب جب کہ نرگس زد پر تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اسے بچانے کے لیے مجھے انکا کی خواہشات پر سر جھکانا ہی ہوگا۔ کچھ بھی ہو، میں نرگس کے لیے بے قصور اور بے گناہوں لوگوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے انکا سے سودا کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے نرگس کی زندگی خود سے زیادہ عزیز تھی۔ بمبئی سے شویا پور تک سفر کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا جان لیوا ثابت ہوا۔ خدا خدا کر کے گاڑی منزل مقصود پر پہنچی تو میں تیزی سے نیچے اترا۔ ایک کلی کے ذریعے اپنا مختصر سا سامان رکشے میں رکھوایا، پھر کلی کو پیسے دے کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں جناب؟ رکشے والے نے دریافت کیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی جگہ بتاؤں۔ میں شولا پور کے گلی کوچوں سے بالکل نہ واقف تھا۔ نرگس شولا پور میں کہاں ٹھہری ہوگی، یہ بات جاننا خاصا دشوار تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے گنگ سا ہو گیا، پھر فوراً ہی میرا خیال آیا کہ نرگس نے شولا پور میں اپنے قیام کے لیے یقیناً کسی اچھے ہوٹل کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ میں رکشے والے سے پوچھا، یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ اپنی پسند کی بات ہے جناب، ویسے یہاں 3-4 اچھے ہوٹل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ان ہوٹلوں پر لے چلو، جو بھی پسند آیا وہیں پہ قیام کروں گا۔ میں نے جلدی سے پھر اسے مطمئن کرنے کے لیے بولا، فکر مت کرو، میں تمہارے کرایے کے علاوہ انعام بھی دوں گا۔ آپ ہی لوں گا خادم جناب، رکشے والے نے کہا، پھر رکشہ آگے بڑھا دیا۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ سڑکیں کیسی تھیں اور شولا پور کس طرح کا شہر تھا۔ مجھے تو جلد سے جلد نرگس سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ 2 بڑے ہوٹلوں میں نرگس کا پتہ نہ چلا تو میں تیسرے ہوٹل پر پہنچا۔ جب وہاں سے بھی مایوسی ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں ہوٹل سے باہر آیا تو اس بار رکشے والے نے مجھے خاص نظروں سے دیکھا۔ کیا رہا جناب، کیا یہ ہوٹل بھی پسند نہیں آیا؟ نہیں، میں رکشے میں بیٹھتے ہوئے پسماندگی سے بولا، کسی دوسرے ہوٹل لے چلو۔ اب تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں صرف ایک ہی ہوٹل رہ گیا جناب، چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ رکشہ دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہی،
پھر رکشے والے نے کچھ پیشہ ورانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ میں بے دلی سے بولا، کہیں آپ کو کسی خاص قسم کے ہوٹل کی تلاش تو نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بڑے اور چھوٹے ہوٹلوں پر چونکہ آج دن پولیس کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے خفیہ دھندا اب صرف درمیانے درجے بکمت۔ میں اس کا مفہوم بھانپ کر دل میں لا گیا، پھر غصہ ضبط کر کے بولا، تم نے میرے بارے میں جو اندازہ لگایا وہ بالکل غلط ہے، میں اس ٹائپ کے لوگوں میں سے نہیں ہوں، تم بہت بےہودہ ہو۔ رکشے والے نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے رکشے والے نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے رویے سے ناراض ہو گیا ہے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ چوتھے ہوٹل پر پہنچ کر میں اس رکشے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر نرگس مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ اسے تلاش کرنے کی خاطر اور کوئی سواری پکڑوں گا۔ جب چوتھے ہوٹل پر جا کر رکشہ رکا تو میں نے اپنا سامان نیچے اتار لیا اور رکشے والے کو کرائے کے علاوہ مزید 10 روپے بطور انعام دے کر رخصت کیا۔ بعد ازاں ہوٹل کے ایک ملازم کو سامان قریب چھوڑ کر میں رکھتے ہوئے دل سے اندر گیا تاکہ نرگس کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ نرگس اگر سے ہوٹل میں بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا، میں اسے شولہ پور میں کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ لیکن میری یہ پریشانی زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ ہوٹل کا رجسٹر دیکھتے ہی مجھے بتایا گیا کہ نرگس جمیل صاحبہ اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 24 اور 25 میں مقیم ہے، لیکن اس وقت وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر کہ نرگس اسی ہوٹل میں ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں جب مینیجر سے مل کر بتایا کہ میں نرگس کا شوہر ہوں تو اس نے بڑی کوئی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد مجھے نہ صرف اس بات کی اجازت دے دی میں نرگس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ ہوٹل کے ملازم کو بلا کر ہدایت کی کہ میرا سامان اوپر پہنچا دیا جائے۔ ملازم سامان لینے باہر گیا تو مینیجر خود مجھے مطلوبہ کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرے کا قفل اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے کھول دیا تھا۔ سامان کمرے میں رکھوا کر میں کچھ دیر تک نرگس کا انتظار کرتا رہا، پھر نیچے جا کر استقبالیہ کلرک سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نرگس کتنی دیر سے باہر گئی ہوئی ہے؟ میں نے وقت تو نوٹ نہیں کیا جناب، ویسے میرا اندازہ ہے کہ انہیں گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کیا ان کے ساتھ میرا مینیجر بھی تھا؟ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، جو اس وقت شام کی 5 بج رہی تھی۔ ایک صاحب تو تھے ان کے ساتھ، استقبالیہ کلرک نے مجھے بکور دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ جاتے وقت انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کلرک نے جواب دیا۔ استقبالیہ کلرک سے گفتگو کرنے کے بعد میں باہر آ کر بڑی دیر تک ہوٹل کے لان میں ٹہلتا رہا۔ جب بھی کوئی ٹیکسی ہوٹل میں داخل ہوتی تو میں دل دھڑکنے لگتا، میرے ذہن میں قسم قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں بڑی شدت سے نرگس کی واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب 8 بجے تک وہ واپس نہ لوٹی تو میری پریشانی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ میں دوبارہ اوپر کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ ایک ایک منٹ مجھے ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے اوپر کرب کی کیفیت طاری تھی۔ بیرونی راہداری میں جب بھی کسی کے قدموں کی آواز ابھرتی میں لپک کر دروازے پر آ جاتا، پھر مایوس ہو کر دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ 8:30 بجے تک میں پریشانی کے عالم میں مبتلا رہا۔ پھر اچانک دروازے پر ابھرنے والے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو نرگس، میری روح، میری زندگی، دروازے پر کھڑی مجھے تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ خلاف توقع مجھے یہاں موجود پا کر حیرت زدہ ہوگی۔ نرگس کو صحیح سلامت دیکھ کر ایسا معلوم ہوا کہ مجھے میری جنت گمگشتہ مل گئی ہو۔ میں نے لپک کر عالم برفتگی میں اسے اپنے گوش میں سمیٹ لیا۔ تم خیریت سے تو ہو؟ میں نے اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر پوچھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں کہا، میں آج دوپہر کی گاڑی سے پہنچا ہوں، بڑی تکدو کے بعد اس ہوٹل تک پہنچ سکا۔ میں نے تیزی سے کہا، پھر دوبارہ سے سوال کیا، یہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تم کچھ گھبرائی سی دکھائی دے رہی ہو۔ آپ کے اچانک یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نرگس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک غیر متوقع انداز اختیار کیا۔ کیا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نرگس اس بار خوفزدہ انداز سے مجھ سے لپٹ گئی، پھر سسکتے ہوئے بولی، جمیل، خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے، یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو کہیں اور بھاگ چلیے۔ کیوں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ کیا ہو گیا؟ وقت مت ضائع کیجیے جمیل، وہ نوازش۔ نرگس اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر سسکنے لگی۔ کسی خوف زدہ بچے کی طرح وہ میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ نوازش میرے مینیجر کا نام تھا۔ نرگس جب صرف نوازش کہہ کر خاموش ہو گئی تو میرے ذہن میں ایک پل کے لیے اندر لاتعداد خیالات ابھر کر آپس میں گٹ مٹ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، نوازش کہاں ہے؟ مجھے استقبالیہ کلرک نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ باہر گئی تھی۔ ہاں،
نرگس بمشکل ہاں کر کر دوبارہ سسکنے لگی تو میں نے اسے پریشانی اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں سوال کیا، خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تم اس درجہ خوفزدہ کیوں ہو؟ جمیل، نرگس نے ڈبڈبائی نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بڑے معصوم انداز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بچا لیں جمیل، میں نے نوازش کو گولی مار دی، ہلاک کر دیا ہے۔ تم نے نوازش کو گولی مار کر ہلاک کر دیا؟ مگر کیوں؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے پوچھا تو نرگس رک رک کر بولی، وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ نرگس کا جواب سن کر میں سکتے میں رہ گیا، میں بالکل چکرا کے رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے حالات کے پیش نظر میں نے ایک نتیجہ اخذ کر لیا۔ نرگس نے جو کچھ کہا تھا وہ یقیناً اپنی جگہ درست تھا، اس لیے کہ اس میں 100% انکا کے پراسرار وجود کی شرارت نظر آ رہی تھی۔ نوازش کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، وہ انتہائی شریف، دیانتدار اور فرشتہ صف آدمی تھا۔ اسے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے نرگس پر بری نظر ڈالی ہوگی، یقیناً اسے انکا نے ہی اس بدنگاہی پر آمادہ کیا تھا۔ اگر نوازش کے اوپر مجھے اعتماد نہ ہوتا تو میں نرگس کو کے ساتھ شورا پور کیوں بھیجتا؟ گویا اب انکا نے اس طرح سے انتقام لیا تھا۔ ساری بات واضح تھی، اسی نے نوازش کے سر پر مسلط ہو کر اسے نرگس کی آبرو لوٹنے کے گناہوں جرم پر اکسایا ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ نرگس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے شوٹ کر دیا ہوگا۔ میں ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ کہا، جمیل، خدا گواہ ہے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر نوازش کو گولی ماری تھی، اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ مجھے یقین ہے نرگس کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے نرگس کو تسلی دی تو وہ بہتر پھٹ پڑی، پھر مجھے التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، خدا یہاں سے کہیں بھاگ چلے جمیل، ورنہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی، مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن آپ سے جدائی کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، اس طرح میری روح کو سکون تو مل جائے گا۔ گھبراؤ نہیں نرگس، میں تمہیں ہر قیمت پر بچا لوں گا، خدا کے لیے حوصلہ رکھو۔ میں نرگس کو تسلیاں دینے لگا، لیکن خود میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ شورا پور میں مزید رکنا بھی خطرے کی بات تھی۔ چنانچہ میں نرگس کو سمجھا بجھا کر نیچے آ گیا۔ ہوٹل کا بل ادا کیا، پھر اوپر آ کر جلدی جلدی سامان باندھا اور نرگس کو ساتھ لے کر سیدھا اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ قسمت اچھی تھی جو مجھے اسٹیشن پہنچتے ہی بمبئی جانے والی گاڑی مل گئی۔ میں نے 2 ٹکٹ خریدے اور گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت بمبئی جانا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ کلن خان کے بیان کے بعد پولیس میری تلاش میں سرگرداں ہو، لیکن بمبئی جائے بغیر میں کہیں اور جا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ نرگس بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ کمپارٹمنٹ میں ہمارے علاوہ ایک مدراسی جوڑا تھا، اسی لیے میں نرگس سے کوئی بات نہ کر سکا، لیکن 2 اسٹیشنوں کے بعد وہ جوڑا اتر گیا تو ہم تنہا رہ گئے۔ نرگس کی حالت بدستور غیر ہو رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، بار بار وہ مجھے سہمی ہوئی نظروں سے گھورنے لگتی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ انکا کے پراسرار وجود نے مجھے جس کیفیت سے دوچار کر دیا تھا، اسے بچاؤ کا بظاہر کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے خود پر قابو پا کر نرگس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب آئندہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم مفت میں اپنی جان کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ جمیل، نرگس نے بے اختیار مجھ سے لپٹتے ہوئے کہا، وعدہ کریں آپ میری گرفتاری سے پہلے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے اسے محبت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ تمہارے بچاؤ کی خاطر میں سب کچھ کر گزروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خود پر قابو رکھو۔ نرگس دیر تک مجھ سے لپٹی رہی، میں اسے تسلیاں دیتا رہا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ میں نے دیدہ دانستہ ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے اچانک شعلہ پر پہنچنے کی وجہ کیا تھی، لیکن جب نرگس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے اس خیال سے کہیں وہ اپنی لال می میں انکا کی شیطانی قوت کا دوبارہ شکار نہ ہو جائے، اسے مکمل حالات سے آگاہ کر دیا۔ تو کیا نوازش کی اس حرکت کی ذمہ داری انکا پر عائد ہوتی ہے؟ اس نے پوری بات سننے کے بعد تعجب سے کہا، ہاں میرا یہی خیال ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب بمبئی سے بھی کہیں دور چلے جانا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ میرے خلاف چونکہ وہاں ایک کیس پہلے ہی بن چکا ہے، اس لیے اب ہمارا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیا تم نے ان بزرگ سے ملاقات کی تھی جن سے ملنے شورا پور آئی تھی؟ میں نوازش کو ساتھ لے کر انہی بزرگ سے ملنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ نوازش کو گولی تم نے کہاں ماری تھی؟ میں نے اچانک کچھ سوچ کر نرگس کی بات کاٹ کر دریافت کیا۔
غالباً وہ کوئی پارک تھا۔ نوازش جس ہوٹل سے چلا تھا اس وقت بالکل پرسکون تھا۔ لیکن راستے میں اچانک اس نے گاڑی پارک کے قریب رکوا لی اور مجھے ساتھ لیے ایک سنسان جگہ کی طرف چلا گیا۔ میں سمجھی کہ وہ بزرگ ادھر کہیں رہتے ہوں گے، مگر ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے بالکل ہی اچانک مجھ سے دست درازی شروع کر دی۔ میں نے اپنے پرس سے ریوالور نکالا اور نرگس اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ وہ تو میں وہیں پھینک آئی، نرگس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو میرے دل لگ سے رہ گیا۔ ریوالور کا جائے واردات پر پایا جانا یقیناً نرگس کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا تھا۔ ابھی اسی گتھے کو سلجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ جمیل، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے سے مجھے بچا لیں گے؟ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ دولت کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ تم قطعی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نرگس میرا جواب سن کر مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اس کی خاموشی سے یہی اندازہ لگایا کہ وہ قدرے سکون محسوس کر رہی ہے۔ بمبئی تک پھر ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ راستے بھر مجھے یہی کھٹکا رہا کہ کہیں ان کا دوبارہ کوئی وار نہ کر بیٹھے۔ میں نے نرگس کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ ان کا یہ پراسرار وجود سے آئندہ بہت محتاط رہے، اور اگر وہ اسے اپنے سر پر محسوس کرے تو فوری طور پر ایک مخصوص اشارے سے مجھے بتا دے۔ بمبئی پہنچ کر وہ رات ہم نے جس پریشانی اور الجھن میں گزاری وہ کچھ ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اور نرگس نے مل کر 3 سوٹ کیسوں میں ضروری کپڑے اور قیمتی زیورات رکھے، ایک بستر بند میں 2 بستر لپیٹے اور ایک ایئر بیگ میں دوسری ضروری اشیاء رکھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں گاڑی لے کر ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور ان تمام بینکوں سے اپنی جمع شدہ دولت کا بڑا حصہ نکلوایا ہے جن میں میرا حساب تھا۔ دلی کے لیے 2 سیٹیں میں نے گزشتہ رات ہی محفوظ کرا لی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری جو باقی رہ گئی تھی پوری کی، اور جب جہاز کی روانگی میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو میں نرگس کو ساتھ لے کر سانتا کروز کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح سے اب تک میں نے کسی اخبار پر نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے احتیاطاً ایک اخبار خرید لیا۔ نرگس کے چہرے پر بدستور فکر و پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے نوازش کی موت کو اور آئندہ پیش آنے والے نتائج کا گہرا اتنا اثر لیا تھا کہ وہ برسوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی۔ جب تک جہاز کی پرواز نہیں ہوئی وہ گنگ بیٹھی رہی، مگر جہاز کی پرواز کرتے ہی اس نے یوں ایک طویل سانس کھینچی جیسے بڑی پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی، پھر اخبار جسے اب تک میں نے لپیٹ کر ہاتھ میں دبا رکھا تھا کھولا اور جلدی جلدی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلے اور دوسرے صفحے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تیسرے صفحے پر مجھے وہ خبر مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے خبر کی تفصیل پڑھی تو میری عقل چکرا کے رہ گئی۔ نرگس کا بیان تھا کہ اس نے نواز کو کسی پارک کے قریب ویرانے میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور اپنا ریوالور بھی وہیں پھینک آئی تھی، لیکن اخبار میں آنے والی اطلاع اس بیان سے قطعی مختلف تھی۔ اخباری اطلاع کے مطابق نوازش علی کی لاش شولہ پور میں ایک پارک کے قریب سڑک پر کچلی ہوئی حالت میں ملی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ نوازش علی کسی بھاری بس یا ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہوا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مقتول کی پسلیوں کی تمام ہڈیاں چور ہو گئی تھیں اور جسم کا بیشتر حصہ پس گیا تھا۔ اگرچہ چہرہ محفوظ نہ رہتا تو اس کی شناخت بھی ناممکن ہو جاتی۔ آخر میں اخبار میں اپنے نمائندہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا تھا کہ تادم تحریر پولیس اس بس یا ٹرک کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جس نے نوازش کو بے دردی سے کچلا تھا۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے سکون تو ضرور ہوا، لیکن یہ میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ انکر نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر ہی کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے وقتی طور پر اس بات کی خوشی یقیناً ہوئی تھی کہ نوازش کے قتل کے سلسلے میں نرگس کا نام نہیں آیا۔ رہا نوازش کا شولہ پور جانے کا مسئلہ، تو یہ راز میرے اور نوازش کے سوا اور کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن جس ہوٹل میں نوازش مقیم تھا اس میں یقیناً اس کا نام درج تھا۔ ہوٹل والوں نے پولیس کو نوازش، نرگس اور میری آمد کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ حادثے وقت میں ہوٹل میں موجود تھا اور نرگس دریافت کرنے پر یہ بتا سکتی تھی کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد نوازش اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ اسے نہیں ملا تو وہ تنہا ہوٹل واپس چلی آئی۔ بہرحال پولیس نے اس واقعے کو ایکسیڈنٹ قرار دے دیا تھا اور ہماری نجات کے لیے کافی امکانات موجود تھے۔ پھر بھی سچ تو یہی ہے کہ شولہ پور سے چلتے وقت ہم سے کچھ غلطیاں ضرور ہو گئی تھیں جن کے سبب پولیس ہمیں پریشان کر سکتی تھی، لیکن کیا کیا جاتا۔ شولہ پور میں ہماری نظر میں یہ قتل
کا ہی کیس تھا، وہاں سے فرار ضروری تھا اور بمبئی میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بمبئی سے روانگی سے قبل میں نے فون پر اپنے دفتر کے ایک آدمی کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں چند ضروری کاموں کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ نرگس چونکہ اپنے خیالات میں اتنی محو تھی، اس لیے اس نے اخبار کی اس خبر کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ آخر نوازی کی لاش کو غلط انداز سے سامنے لا کر انکا کا کیا ارادہ تھا، پھر بھی اس کی کوئی خاص وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی، تو میں نے نرگس کو آہستہ سے مخاطب کیا کہ سوچ میں رکھو۔ جی؟ وہ میرے سوال پر چونکی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، یوں ہی خاموش تھی۔ پرسکون رہنے کی کوشش کرو میری جان، اور جو بات تمہارے ذہن کو پریشان کر رہی ہے اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں نے اخبار کا وہ صفحہ نرگس کے سامنے کر دیا جس میں اس حادثے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اخبار کی سرخی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو بری طرح بوکھلا گئی تھی، لیکن پھر اس کی بوکھلاہٹ آہستہ آہستہ الجھن میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ نوازش کے بارے میں پوری تفصیل پڑھنے کے بعد بھی اس نے جن نظروں سے میری طرف دیکھا، ان میں لاتعداد سوالات پنہاں تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذہن پر زیادہ بوجھ نہ دو، یہ سب اسی کی شرارت ہے، لیکن میں نے تو اسے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال کوئی اور بات کرو۔ نرگس بدستور میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی، غالباً اس کے ذہن کو بھی وہی سوالات پریشان کر رہے تھے جنہوں نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ چند ثانیے تک وہ ٹکٹکی باندھے میرے چہرے کو تکتی رہی، پھر سوار سے آواز میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے جان بوجھ کر بڑی بے پرواہی سے بات کہی تھی اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر مطمئن انداز میں دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ دلی پہنچ کر مجھے قیام کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں شادی سے پہلے بھی 2-3 بار یہاں آ چکا تھا۔ پہلے بھی میرا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل اشوکا میں ہوا تھا جو چانکیہ پوری میں واقع ہے۔ چنانچہ اس بار بھی پالم کے ہوائی اڈے سے ٹیکسی پکڑ کر میں سیدھا اشوکا پہنچا اور ایک ڈبل روم اپنے لیے حاصل کر لیا۔ میں دلی کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں آیا تھا، محض نرگس کے اصرار پر میں بمبئی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بذات خود بھی میں یہی چاہتا تھا کہ کچھ روز بمبئی سے دور رہ کر حالات کا جائزہ لیا جائے، لیکن اب جب کہ میں دلی میں مقیم تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں یہاں کسی درگاہ پر حاضری دے کر انکا سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگوں۔ اس خیال کا اظہار میں نے نرگس پر کیا تو اس نے بھی تائید کی اور کہا، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت درگاہ پر حاضری دینے چلو۔ نرگس کے چہرے پر اب قدرے سکون تھا، شاید اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ درگاہ پر حاضری دیتے ہی ہماری مصیبت کی گھڑیاں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ نرگس کو اب سکون ہو گیا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، لیکن مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں یوں ہی سوچتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو 5 بجے میں بیدار ہو گیا، لیکن نرگس ابھی تک خواب خرگوش میں محو تھی۔ سوتے میں بھی اس کے معصوم چہرے پر کرب کے اثرات موجود تھے۔ میرے ذہن کو نرگس کی کیفیت محسوس کر کے جھٹکا لگا تھا۔ اس بیچاری کی حالت کا ذمہ دار صرف میں تھا۔ شادی کے بعد سے لے کر اب تک میں اسے کوئی سکون نہیں دے سکا تھا۔ اس کے برعکس نرگس کو میرے لیے ان گنت پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی۔ مجھے جیل سے رہا کرانے میں اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ شولا پور بھی میری خاطر ہی گئی تھی وہ، جہاں وہ ایک نئی مصیبت سے دوچار ہو گئی تھی۔ خاصی دیر تک میں نرگس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالوں، کیونکہ ہمارا درگاہ پر حاضری دینا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ہمت کر کے اسے جگا دیا۔ وہ خوف و دہشت کے تاثرات چہرے پر سمیٹے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتے کے لیے فون کرتا ہوں، اس کے بعد ہم درگاہ پر حاضری دینے چلیں گے۔ نرگس نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلے گئی۔ میں نے فون پر ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نرگس نے تیار ہونے میں حیرت انگیز جلدی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے بعد ہم نے اشوکا سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور حضرت خواجہ دین
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف چل پڑے۔ مجھے اس بات پر خاصی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ پہلے جب بھی میں دلی آیا تو کاروباری ارادے سے ہی آیا یا پھر عاشی کے لیے آیا، مگر پہلے کبھی میرے دل میں کسی درگاہ پر حاضری دینے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ آج جب حیات نے مجھے چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، میں درگاہ پر حاضری دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ابھی میں نے داماد کے اس احساس سے دوچار ہی تھا کہ یک لک چونک پڑا۔ اچانک میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے سر پر کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ ان کا میرے سر پر موجود تھی۔ جب میں نے عالم تصور میں اسے اپنے سر پر دوبارہ مسلط پایا تو میں بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انگا کے پراسرار وجود کو دیکھ رہا تھا جو میرے سر پر کھڑی کینہ توس نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھوں سے نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بہت مستعل اور برا فروختہ معلوم ہوتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت شکستہ ہوا۔ ان کا سے کبھی میں نجات نہیں پا سکوں گا۔ ساری زندگی مجھے اس کی غلامی میں بسر کرنا پڑے گی۔ تمام عمر میں اسی کرب میں مبتلا رہوں گا۔ کاش ان کا مجھے اپنی غذا کے طور پر قبول کر لیتی۔ میرے حادثہ ہو گیا۔ میری آنکھیں بھر رہیں۔ کاش میں اس دن رام دیال کی ماں کی ارتھی کے ساتھ شمشان گھاٹ نہ ہی جاتا۔ اف میرے خدا، میں کس عذاب میں گھر گیا ہوں۔ خواجہ کی درگاہ اب بمشکل 1 میل رہ گئی تھی، لیکن قبل اس کہ میں وہاں پہنچ سکتا، انکا نے میرے کانوں میں بڑی ڈراؤنی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جمیل، گاڑی رکوا لو۔ میں خاموش رہا۔ وقت ضائع مت کرو جمیل، میری بات مانو۔ اگر تم نے میرے کہنے پہ عمل نہ کیا تو پھر سوچ لو، کہیں اس بار تمہیں نرگس سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ انکا کی یہ دھمکی کام کر گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور ٹیکسی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کر دے۔ کیوں؟ نرگس نے چونکتے ہوئے سوال کیا تو میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، جلدی میں کمرے کو قفل لگانا بھول گیا تھا۔ ممکن ہے درگاہ پر دیر لگے، اس لیے تم ٹیکسی میں بیٹھو، میں ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے بھی آتا ہوں۔ ٹیکسی میری ہدایت پر سڑک کے کنارے روک دی گئی۔ چنانچہ نرگس کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر ایک سمت ہو لیا، نرگس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں سچ مچ میں ہوٹل کو فون کرنے کے ارادے سے نیچے اتر آیا ہوں۔ میں نے یوں ہی ایک راہگیر سے وقت پوچھا، پھر قدم بڑھائے ایک دوسری طرف سڑک پر گھوم گیا۔ ان کا بدستور میرے سر پر کھڑی اپنے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے مجھے غضبناک نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں دوسری سڑک پر آیا اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا، تم اس وقت نرگس کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ میں ذرا نرگس کی طبیعت خراب تھی اس لیے تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے؟ کیوں؟ انکا نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں یہی بات تھی۔ جمیل، اچانک انکا کا لہجہ بے حد خونخوار ہو گیا، تم پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت نرگس کے ساتھ ایک بزرگ کی چوکھٹ پہ اس لیے جا رہے تھے مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ ہاں، میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، تم سچ کہتی ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھ سے اتنی آسانی کے ساتھ میرے مرضی کے بغیر نجات پالو گے؟ میں تھکے تھکے قدم بڑھاتا رہا۔ انکا کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انکا کی ہر بات سچ تھی۔ میں خاموش رہا تو انکا نے تحکمانہ انداز میں مجھ سے کہا، واپس چلو جمیل صاحب، اب تم بزرگ کی چوکھٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میرے حکم پر تمہیں واپس ہوٹل چلنا ہوگا جہاں آج تم سے آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ انکا کے حکم کو نہ ماننے کی صورت میں مجھے نرگس کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ انکا نے مجھے دھمکی بھی یہی دی تھی، لہٰذا میں اس کے حکم پر خاموشی سے پلٹا اور دوبارہ ٹیکسی کی سمت قدم بڑھا لیے۔ انکا غضب کی کیفیت میں میرے سر پر ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں اس کی استعار کے اس عالم سے واقف تھا اور اسی لیے بہت خوف زدہ تھا۔ میں جب دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھا تو نرگس نے میرے پریشان چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کر آئے فون؟ ہاں، لیکن مینیجر نے مجھے ہدایت کیا کہ میں خود جا کر کمرے کو مقفل کر دوں۔ پھر مجبوری ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ کمرے کو مقفل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم دونوں واپس آ جائیں گے۔
میری ہدایت پر ٹیکسی واپس ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں گمسم بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انکا کی قوت واقعی بڑی لامحدود ہے۔ اس سے اپنی پراسرار قوت کی بنا پر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہم خواجہ کی چوکھٹ پر حاضری دینے جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فوری طور پر میرے سر پر آ گئی، اور پھر اس نے جو دھمکی مجھے دی وہ اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ میرے لیے اس کا حکم ماننے سے انکار ممکن نہ تھا۔ میں اپنی سوچ میں غرق تھا۔ نرگس منہ دوسری طرف کر کے باہر کی مناظر دیکھنے میں محو تھی، اور انکا میرے سر پر غصے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے تیور بے حد خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ اشوکا پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور نرگس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کیا تو نرگس نے حیرت سے کہا، کیا واپس چلنے کا ارادہ نہیں؟ نہیں، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نرگس کی بات کا کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ انکا نے کہا، جمیل تم نرگس کو اگر چاہو تو بتا دو، میں دوبارہ تمہارے سر پر آ گئی ہوں، لیکن میری اور تمہاری گفتگو تنہائی میں ہوگی۔ نرگس کے معصوم چہرے پر موجود الجھن میں دل پر کچوکے لگا رہی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اسے انکا کی موجودگی سے باخبر کر دوں، لہٰذا جب انکا نے مجھے اس کی اجازت دے دی تو میں نے نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس تم کچھ دیر کے لیے برابر والے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے انکا سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ انکا سے؟ نرگس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہاں، انکا میرے سر پر دوبارہ آ گئی ہے، میں نے بوجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی کے کہنے پر میں واپس یہاں آیا ہوں۔ نرگس کے چہرہ خوف سے زد پڑ گیا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ چند ثانیے تک وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر اپنی اداس نظر نیچی کر کے قدم بڑھاتی دوسرے کمرے میں چلے گئی، اور میں کسی ہارے ہوئے جواری اور تھکے ہوئے مسافر کی طرح آگے بڑھ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، پہلے تم نے نرگس کے سلسلے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور آج تم نے پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم انکا سے اچھی طرح واقف ہو؟ میں نے یہ سب کچھ نرگس کو مطمئن کرنے کی خاطر اس کے ایما پہ کیا تھا، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا تو انکا چراغ پا ہو کر بولی، تم پھر جھوٹ بول رہی ہو، تم نے جیل سے رہائی حاصل کرنے کے لیے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں خاموش رہا تو انکا سر سے پھدک کر میرے بائیں شانے پر آ گئی اور کڑک آواز میں بولی، سنو جمیل صاحب، جب تک میں خود تمہیں نہ چھوڑوں تم مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کسی بزرگ کے مزار پر جانے کا ارادہ کیا تو میں نرگس کو مار ڈالوں گی، اس کا خون بہت لذیذ ہوگا۔ بولو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ نہیں، میں نرگس کی جدائی کے تصور سے ہی کام اٹھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب کبھی تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اپنے دل کو پھر ٹٹولو جمیل، کہیں پھر تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ کیا تم پہلے کی طرح ہر ماہ میرے لیے ایک انسانی جسم کا خون مہیا کرنے پر تیار ہو؟ انکا نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم نرگس کو کوئی گزن نہیں پہنچاؤ گی۔ نرگس تمہیں بہت عزیز کیوں ہے؟ انکا کے گلابی ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی، اور اس کا لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ ہاں، میں اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا تو انکا مسکرا کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم نرگس سے کتنی محبت کرتے ہو، اسی وجہ سے میں نے نوازش کی موت کے سبب کو بدل ڈالا۔ اب نرگس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ مگر وہ ریوالور کیا ہوا جو نرگس وہاں پھینک آئی تھی؟ میں نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، جب تک تم مجھ سے وفادار ہوگے تم پر اور نرگس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو یہ آخری موقع ہے، آئندہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میری کیفیت اس وقت ایسی تھی جیسے عمل تنظیم کر کے مجھے کسی عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو، لیکن میں نرگس کی زندگی کے لیے ہر سودا کرنے کو تیار تھا۔ چنانچہ اس وقت انکا نے جو بھی کہا میں نے خلوص دل سے مان لیا۔ میری اس سعادت مندی سے خوش ہو کر وہ دوبارہ رینگتی ہوئی میرے سر پر چلے گئی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بڑی شوق مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میرے سر پر کھڑی کچھ دیر تک وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر میرے گھنے بالوں پر
اس طرح اوندھی لیٹ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ میری پریشانی پہ تھے اور خوابیدہ نظریں نیم تھیں۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں کھول رہا تھا کہ کچھ توقع کے بعد انکا نے مجھے پھر مخاطب کیا، جمیل، تمہیں ستانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم وہ پہلے شخص ہو جسے میں نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ یقین جانو، اگر میں حقیقت کے روپ میں آ سکتی تو نرگس کی جگہ میں ہوتی۔ تمہاری باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، اسی وجہ سے میں ہر بار تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ بمبئی سے روانگی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ شولہ پور پہنچ کر نرگس کو ٹھکانے لگا دوں گی، لیکن پھر مجھے تمہارے اوپر ترس آ گیا۔ دل کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں انکا کی گفتگو کو غور سے سنتا رہا۔ نرگس کے سلسلے میں اس کی جارحانہ باتیں سن کر مجھے بڑا تاؤ آیا تھا، لیکن میں دھیمے لہجے میں بولا، ایک بیوی کی حیثیت سے نرگس کا فرض ہے کہ میری پریشانی میں برابر کی شریک رہے۔ وہ شولہ پور بھی اسی مقصد سے گئی تھی کہ مجھے تم سے چھٹکارا دلا سکے۔ مجھ سے؟ انکا نے سنجیدگی سے کہا، جمیل، تم بڑے ناشکر ہو۔ اب تک میں نے تمہارے اوپر جو کچھ احسانات کیے تم وہ سب فراموش کر بیٹھے ہو۔ حالانکہ تم کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا کہ میں خود تمہارے سر پر آ گئی۔ مجھے قبضے میں کرنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سر پھرے الٹے سیدھے عمل کر کے یا تو پاگل ہو چکے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ریحان دل کی ماں بھی مجھے پانے کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ میں تمہاری پوری اسرار قوت کا قائل بھی ہوں اور احسان بھی، لیکن تم جھوٹ بکتے ہو۔ انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، جب تک نرگس تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی تم صرف میرے تھے، مگر اب تم بدلتے جا رہی ہو۔ میں اگر چاہوں تو تم کو اپنی قوت سے اپنے قبضے میں لا سکتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں ہر بار مجھے تمہاری پیاری باتوں پر رحم آتا ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ میں اب بھی تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں کسی بے گناہ کا خون کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ میں نے انکا کو برہم دیکھا تو نرمی سے جواب دیا، بس رہنے بھی دو جمیل صاحب، میں خوب جانتی ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انکا نے بدستور غصے سے کہا، رہا میری پوری اسرار قوت کا معاملہ تو تم تمام عمر اس کا بھید نہیں پا سکتے۔ ابھی تم اتنا قائل ہوئے ہی کہاں ہو، تمہیں دیکھا ہی کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ انکا کو کس طرح نام کیا جائے۔ حالانکہ حالات کے پیش نظر انکا کی خوشنودی حاصل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں اپنے خیال میں اتنا محو تھا کہ ادھر انکا نے کھڑے ہو کر میرے سر پر غصے کے عالم چہل قدمی شروع کر دی۔ خاصی دیر تک ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم رہے۔ پھر اچانک میں نے انکا کو چونکتے ہوئے دیکھا، یوں جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولی، جمیل، میں تم سے وعدہ ضرور کر چکی ہوں کہ نرگس کو جان سے مار دوں گی، لیکن اب اسے اپنی حرکت پر ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اسے اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ لیکن نرگس نے اب کیا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کا علم تمہیں خود ہو جائے گا، انکا نے چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح بل کھا کر کہا، پھر بڑی پھرتی کے ساتھ جھینکتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جانے کے بعد بھی چند لمحوں تک اپنی جگہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا سوچتا ہی رہا، پھر تیزی سے لپکتا ہوا ملکہ کا کمرے میں گیا تاکہ نرگس کو انکا کے بارے میں بتا سکے۔ تفصیل سے سمجھا دوں، مطالعے کا مشورہ دے سکوں، لیکن دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ایک دم ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نرگس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ نرگس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں بوکھلا گیا، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح خالی کھڑا کمرے کو دیکھتا رہا۔ ہر شے مجھے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے بازار میں کسی نے میری جیب کو تر لی ہو۔ نرگس میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ اس کی اچانک غیر موجودگی نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اچانک کہاں چلے گئی؟ کیوں چلے گئی؟ کس نے اسے جانے پر مجبور کیا؟ متعدد سوالات میرے ذہن میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ چند ثانیے تک میں بے حس و حرکت کھڑا نرگس کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر انکا کے آخری
جملے میرے ذہن میں پھر ابھر آئے۔ اس نے روانگی سے قبل کہا تھا کہ نرگس کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ پھر اچانک ہی یہ خیال آیا کہ کہیں نرگس کا مجھے ان کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر دوبارہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ نہ چلے گئی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میرے دل نے گواہی دی۔ میں نے لپک کر نرگس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا اور اسے باہر سے مقفل کر کے تیزی سے نیچے آ گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور خواجہ کی درگاہ کی سمت چل دیا۔ جوں جوں درگاہ نزدیک آتی جا رہی تھی، میری وحشتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نرگس کو جلد از جلد پا لینے کے لیے بے چین تھا اور نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگ رہا تھا۔ ان کا کے عہد کے مطابق مجھے اس بات کا تو کسی حد تک یقین تھا کہ وہ نرگس کو جان سے نہیں مارے گی، مگر یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ خدا جانے وہ نرگس کو کس مصیبت میں الجھا دے۔ ہوٹل کے کمرے میں میرے سر سے اترتے وقت انکا کے تیور بے حد خطرناک تھے، اور جب انکا کے تیور خراب ہوتے تھے اس پر وہ کیا کیا قیامتیں نازل ہوتی تھیں اس کا مجھے پوری طرح اندازہ تھا۔ اور تیز چلا دوست، مجھے بے حد ضروری کام ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو وہ خشک انداز میں بولا، اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ کوئی دوسری ٹیکسی پکڑ لیں، میں 40 کی رفتار سے زیادہ تیز چلانے کے عادی نہیں ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا جواب سن کر مجھے طیش آیا، لیکن اس وقت چونکہ ایک ٹیکسی کو چھوڑ کر دوسری پکڑنے میں چونکہ وقت ضائع ہونے کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا، اور پھر 10 منٹ بعد خوشی سے یوں اچھلا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ نرگس میرے لیے قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ جب میری نظر اچانک اس پر پڑی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے مردہ تن میں زندگی کی لہر آ گئی ہو۔ بس یہیں روک لو، میں نے ڈرائیور کا اشارہ پکڑ کر تیزی سے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیزاری اور نفرت سے مجھے دیکھا اور ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی رکتے ہی دروازہ کھول کر ٹیکسی ڈرائیور نے بیزاری اور نفرت سے مجھے دیکھا اور ٹیکسی روک دی۔ ٹیکسی رکتے ہی دروازہ کھول کر میں جلدی سے نیچے اترا، جب جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی گوتے پھینکا اور بقیہ رقم لیے بغیر نزدیک کی طرف بڑھنے لگا، جو فٹ پاتھ پر مجھ سے کوئی 30-40 قدم آگے جا رہی تھی۔ میں نے لپک کر اسے جا لیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم مل گئی۔ جی؟ نرگس نے رک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر اس طرح ہوٹل سے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر میں جو میری کیفیت ہوئی وہ کچھ میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا مقصد، نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میرے قریب پہنچتے ہی رک چکی تھی۔ یقین مانو نرگس، تمہیں صحیح سلامت پا کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا؟ نرگس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ میں نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی آپ نے مجھے نرگس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس بات نرگس نے کچھ ایسی اجنبی سے یہ جملہ کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر رہ گیا، پھر اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس نے ذرا مذاقاً ایسا کیا ہو، میں نے ہنس کر کہا، آؤ ہوٹل میں واپس چلتے ہیں، یہاں سڑک پر کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں۔ صورت شکل سے تو تم مجھے کسی شریف خاندان کے فرد نظر آتے ہو۔ نرگس کچھ اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ بہت خوب، میں بے اختیار ہنس کر بولا، گویا تمہیں بھی مذاق کے لیے یہی موقع ملا ہے۔ میں کھسیانہ سا ہو گیا۔ قریب سے ایک خالی ٹیکسی گزر رہی تھی۔ میں نے نرگس کا جواب سننے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ کی اشارے سے روک لیا۔ نرگس سے کہا، آؤ بیٹھو۔ اے مسٹر، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ نرگس کا لہجہ اور اس بار اتنا تلخ تھا۔ پلیز نرگس، اس وقت میں ویسے ہی پریشان ہوں، مجھے زیادہ بور مت کرو۔ میں نے اتنا کہہ کر نرگس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ایسا زناٹے دار تماچا میرے گال پر رسید کیا کہ میں چکرا کے رہ گیا، اور اس سے پیش کہ میں نرگس کے رویے کی حیرت انگیز تبدیلی پر کچھ سوچتا وہ غصے میں سرخ ہو کر گرائی۔ کمینے، کہ تو نے مجھے کوئی بازاری عورت سمجھا ہے؟ نرگس خدا کے لیے بکواس مت کر شودے، بدماش آوارہ، نرگس نے چیخ کر کہا تو میرے حسان بھی خطا ہو گئے۔ میں نرگس کو تعجب کر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی کرختگی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے شدید نفرت نمایاں تھی۔ غصے کے مارے اس کے جسم کا سارا خون اس کی آنکھوں، اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ ابھی میں حیران ہی ہو رہا تھا کہ 2-4 گرد جنہوں نے نرگس کو مجھے تماچا مارتے دیکھ لیا تھا ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اتر کر میرے قریب آ گیا۔ حالت کچھ ایسی نازک
نازک صورتحال اختیار کر گئے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اسی شیشے پنج میں مطلع تھا کہ نرگس تڑپ کر بولی، حرام زادے، میری شکل کیا گھورا ہے، دفعہ آ جائے یہاں سے ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اچانک میری چھٹی حسب دار ہو گئی۔ میرے ذہن میں انکا کا پراسرار تصور ابھر آیا۔ یقیناً اس وقت میرے ساتھ جو سانحہ پیش آیا اس میں انکا کی پراسرار شخصیت کا دخل ہے۔ اب وہ نرگس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت وہاں سے کھسک جاؤں، کہیں بات اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے نرگس پر ایک اداس نظر ڈالی اور واپسی کے ارادے سے پلٹنے لگا، مگر ایک صاحب نے جو مجھے بڑی کینت اور اس نظروں سے گھور رہے تھے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولے، شرم نہیں آتی تم کو؟ شاید یہاں پر یہ بےہودگی کرتے ہو۔ اس تصدیق کی کون تاب لا سکتا تھا؟ مجھے نرگس سے کوئی گیلا نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ انکا کے پراسرار وجود کی حیرت انگیز اور لامحدود قوتوں کے زیر اثر تھی۔ لیکن کسی تیسرے کا شوہر اور بیوی کے ذاتی معاملات میں یوں دخل انداز ہونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے جی میں تو آئی کہ جس شخص نے میرا بازو تھاما تھا اسے ایسی سزا دوں کہ وہ تمام عمر یاد رکھے، لیکن مجھے بڑے ضبط سے کام لینا پڑا۔ میں نے انصاف کو گھورتے ہوئے لہجے لہجے میں کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، یہ عورت میری بیوی ہے، لیکن ذہنی توازن خراب ہونے کے سبب مجھے نہیں پہچان رہی۔ اجنبی میرے جواب پر کچھ نرم پڑ گیا، لیکن جب اس نے میرے بیان کی تصدیق کی خاطر نرگس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ شخص سراسر جھوٹ بولا ہے، اتنے بہت سے آدمی کو دیکھ کر اس نے پینترا بدل لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے پیشتر میں نے اس کی منحوس صورت تک نہیں دیکھی۔ نرگس کا جواب سن کر دو چار افراد بھی اس کی حمایت میں پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ میرے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خاموشی اور تحمل سے کام لوں۔ یوں بھی میں اپنے ساتھ نرگس کو ہجوم کے تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے نرگس کے جواب میں کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ مجھے اس خاموشی کی کیا سزا ملی اسے لکھتے ہوئے قلم نرستا ہے۔ بہرحال مختصراً اتنا ضرور بتا دوں گا کہ راہ گیروں نے نرگس کی حمایت میں دل کھول کر مجھے زد و کوب کیا، پھر مجھے پکڑ کر تھانے تک پہنچا دیا، جہاں پولیس والوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ غرض ہے کہ رات بھی مجھے آہنی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑی۔ دوسری صبح میں نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر بمشکل خلاصی پائی۔ اس قلوی خلاصی کی عوض مجھے تھانے دار کو ایک لمبی رقم بھی دینی پڑی۔ نرگس کی غیر موجودگی میں یوں بھی تھانے دار کے پاس مجھے زیادہ دیر تک حوالت میں بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ منہ مانگی رقم مل جانے کے بعد بخوشی مجھے رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ روز آمچے میں اس نے کیا اندراج کیا اس کا مجھے نہیں پتا۔ پولیس کے چنگل سے چھٹکارا پا کر میں سیدھا اپنے ہوٹل واپس آیا۔ میرا حلیہ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ میں نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، پھر مردوں کی طرح اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا اور نرگس کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے اس نے رات کہاں گزاری ہوگی، انکا نے اسے نہ جانے کن مصائب سے دوچار کیا ہوگا۔ میں انکا کے پراسرار وجود کے بارے میں الجھتا رہا۔ انکا جو میرے لیے اب ایک مسئلہ بنتی جا رہی تھی، ایسا مسئلہ جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اگر بات صرف میری ذات تک محدود رہتی تو میں اسے درگزر کر جاتا، لیکن یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا کہ انکا اب نرگس کے سر پر مسلط ہو چکی ہے۔ نرگس نے جس اجنبیت سے بھری پوری سڑک پر مجھے تھپڑ مار تھا اس میں یقیناً انکا کی شرارت کا دخل تھا۔ میں اپنی اس بےعزتی کو بھی درگزر کرنے کو تیار تھا، بشرطیکہ کہ نرگس میرے ساتھ چلی آتی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں کہاں تھی؟ اس کے معصوم ذہن پر تو انکا کا قبضہ ہو چکا تھا، انکا جس نے نرگس کو نہ جانے رات کہاں اور کس عالم میں گزارنے پر مجبور کیا ہوگا۔ میری معصوم اور بے گناہ نرگس! میرا دل تڑپ اٹھا۔ ہزاروں وسوسوں اور پریشان خیالات نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں اپنے نرگس کو کہاں تلاش کروں اور کس طرح لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ قدرت نے کیسے ہولناک مذاق کیے ہیں؟ میں کتنا بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں انکا سے مل بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے رحم کی بھیک ہی مانگ لیتا۔ انکا تو اپنی مرضی کی مالک تھی، یہ اس کی مرضی پہ منحصر تھا کہ کب وہ میرے سر پر مسلط ہو جائے اور کب نہیں۔ میری بے بسی کا اندازہ کیجیے، دنیا میں اتنے عجیب حالات سے بہت کم لوگوں کا سابقہ پڑا ہوگا۔ میں تو اپنا دکھ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ میں قیدی ہوں، انکا کا قیدی، بظاہر آزاد، بباطن غلاموں سے بدتر۔ میں اپنی نرگس کو کہاں تلاش کروں؟ میری بیوی میری موجودگی میں غیروں کے ساتھ ہے، میں کس طرح اس عذاب سے نجات دلاؤں جس میں وہ میری ہی وجہ سے مبتلا تھی؟ میرے دل نرگس کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نرگس جس نے میری ساتھ کبھی سکھ کے دن نہیں گزارے تھے
اور اب میں ان کا سے نجات دلانے کی خاطر خود ایک بھنور میں پھنس گئی تھی۔ دلی جیسے شہر میں نرگس کو تلاش کرنا کم از کم میرے لیے جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ دیر تک میں کرب کی حالت میں دوچار رہا، پھر دل نہ مانا تو ہوٹل سے دوبارہ نکلا، ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کی تلاش میں دلی کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے مانی خیز نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، ہوتی بھی کیوں جبکہ اس وقت میں صرف نرگس کی بازیابی کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے سڑک پر جانے والی ہر لڑکی کو گھور رہا تھا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ صاحب، آپ کو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تیسری بار جب ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ہی سوال دہرائے تو میں تلملا گیا۔ آپ کوئی دوسری ٹیکسی پکڑ لیں۔ ڈرائیور نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا، پھر ٹیکسی روک لی۔ میں نے دوسری ٹیکسی لے لی، غرض ہے کہ میں سارا دن دیوانوں کی طرح دلی کی سڑکوں پر نرگس کو تلاش کرتا رہا۔ میری وحشت ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی، میرا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے یہی خیال آتا کہ خدا جانے نرگس کس عذاب میں مبتلا ہوگی اور ان کا نے اسے کس مصیبت سے دوچار کر رکھا ہوگا۔ کہ خدا جانے نرگس کس عذاب میں مبتلا ہوگی اور ان کا نے اسے کس مصیبت سے دوچار کر رکھا ہوگا۔ کہیں ان کا نے اسے اپنی منحوس ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے مار ہی نہ ڈالا ہو۔ میری نظروں کے سامنے دھند سی پھیل گئی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے نرگس، میری وفادار اطاعت گزار نرگس مردہ پڑی ہے اور ان کا اس کے جسم سے لہو کا ایک ایک قطرہ اپنے وجود میں منتقل کر رہی ہے۔ جیسے نرگس کا جسم زرد ہو رہا ہے، جیسے اس کی کھال سوکھ کر اس کی ہڈیوں سے چمٹ گئی ہو۔ ان بھیانک تصورات نے مجھ پر اور رقت طاری کر دی۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنے ایک عزیز کی موت کا بہانہ کر کے بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ رات 10 بجے میں تھکا ہارا کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح ہوٹل پہنچا تو میرا سارا جسم پھوڑے کے مانند دکھ رہا تھا۔ روتے روتے میری آنکھ سوج گئی تھی۔ بے سوز ہو کر میں اپنے بستر پر گر پڑا اور نرگس کی بازیابی غور کرتا رہا۔ دن بھر کی مسلسل مایوسی اور طرح طرح کے پریشان خیالات نے میرے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ کب میرے اوپر قنوت کی طاری ہوئی اور کب میں دنیا معافی سے بے خبر ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر میں شدید چبھن ہو رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی تو اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ نرگس کی غیر موجودگی نے مجھے ایک بار پھر تڑپا دیا۔ میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی، سر میں چبھن کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا، جسے فوری طور پر میں اپنے منتشر ذہن کا سبب سمجھ کر فراموش کر گیا۔ لیکن پھر یہ لگتی ہی میں چونک پڑا، غصے کے مارے میں تنفس کی رفتار تیز ہو گئی، ہاتھوں کی انگلیاں بھیج گئیں جیسے میں کسی کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ میری کیفیت میں یہ تغیر انکا کی وجہ سے ہوا تھا۔ انکا جو اس وقت دوبارہ میرے سر پر آ چکی تھی، میں عالم تصور میں اسے اپنے سر پر چہل قدمی کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کن اکھیوں سے دیکھتی، پھر نظر پھیر کر مٹک مٹک کر چہل قدمی شروع کر دیتی، یوں جیسے اسے میری بے چینی، میرے کرب اور میری طرف سے کوئی خاص لذت حاصل ہو رہی ہو۔ وہ میری پریشانی پر خوش تھی۔ تم میں نے غصے سے دیوانہ ہو کر انکا کو غضبناک انداز میں مخاطب کیا، لیکن اسے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ کہو جمیل، تم کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ انکا نے زہرخند انداز سے پوچھا تو میں چیخ اٹھا، انکا تم ظالم ہو، ناگن ہو، چڑیل ہو۔ میں غصے میں اسے نہ جانے کن کن ناموں سے موسوم کرتا رہا، لیکن وہ بڑی آسودگی سے مسکراتی رہی۔ پھر جب میں خاموش ہوا تو اس نے بڑے ناز و ادا سے اپنے کونوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولتے رہو، غصہ تم پر اچھا لگتا ہے۔ کمبخت جادوگرنی، بتا مجھے کہ نرگس کہاں ہے؟ میں دوبارہ چلایا۔ آہستہ بولو جمیل، اگر ہوٹل کی منتظمین نے تمہاری چیخو پکار سن لی تو تمہیں پاگل سمجھ کر ہوٹل سے باہر نکال دیں گے۔ نرگس کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے نرگس کا پتہ بتا دو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، لیکن اس بار میں چیخا نہیں تھا، میرے لہجے میں التجا تھی۔ گھبرا گئے؟ فکر کی کیا بات ہے، وہ بہت آرام سے ہیں، انکا نے مجھے بچوں کی طرح چمکارتے ہوئے جواب دیا۔ میں جس وقت اس کے سر سے اتری تھی اس وقت وہ نرم نرم گدے پر بڑے آرام سے نیند سو رہی تھی، مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے رکت بھرے انداز لہجے میں اس سے پوچھا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے رکت بھرے لہجے میں سوال کیا۔
بہت زیادہ رہی ہے کہ وہ، انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر چٹکھارا لیتے ہوئے کہا۔ اسے میں اس کے اصلی شوہر کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے؟ میرا ذہن چکرا کے رہ گیا۔ انکا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند میرے کانوں میں اترتے چلے گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انکا؟ کیوں میرے صبر اور برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقین کرو جمیل، وہ اپنے اصلی شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہے، اور کل رات انہوں نے اپنی سہاگرات بڑی دھوم دھام سے کے ساتھ انکا، میں اتنی زور سے چلایا کہ میری آواز بیٹھ گئی، حلق میں جیسے گرا لگ گئی ہو۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں انکا کو اس وقت بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالتا، اس کے جسم کو لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا، لیکن انکا کے سامنے میں لاچار تھا۔ انکا کے پراسرار وجود کو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنی بے کسی پر تڑپ اٹھا تھا، لیکن انکا کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زیادہ زور سے چلانے کے سبب مجھ پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر انکا کو میری کیفیت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کھانسی کی شدت میں کمی آئی تو انکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے رومان انگیز انداز میں ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، جمیل، کاش تم بھی دیکھ سکتے کہ کل رات نرگس اپنے نئے ساتھی کے ساتھ کس قدر مسرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہوئے جا رہے تھے، جیسے جیسے میں نے پہلی بار تمہیں اور کملا کو دیکھا تھا۔ بڑا ہی جذباتی منظر تھا وہ۔ انکا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں سسک پڑا، پھر کسی بیکاری کی طرح انکا کے سامنے جھولی پھیلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تا زندگی تمہارا بے دام غلام بنا رہوں گا، جو تم کو ہوگی وہی کروں گا، لیکن خدا نہ نرگس پر رحم کرو، اسے مجھ سے ملا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ انکا میرا جواب سن کر فلک جگاف کہکا لگانے لگی۔ اس کی آواز بہت پراسرار لگی، پھر ایک دم سے نرگس اختیار کر کے بولی، سنو جمیل صاحب، میں اگر نرگس کو واپس نہ لاؤں تب بھی تم میرے غلام بنے رہو گے۔ میری مرضی کے بغیر تم سانس لینے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ تم پر ظلم کرتے ہوئے مجھے کچھ خیال آ جاتا ہے، ورنہ تم نے میری لامحدود قوتیں آنکھوں سے کئی بار دیکھی ہیں۔ تم نے دیکھ ہی لیا نرگس کس طرح اپنی یادداشت کو یکسر بھول چکی ہے، اور کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن نرگس کو کچھ دنوں تک اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا ہی ہوگا۔ انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس نے مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے بزرگ کی درگاہ کا رخ کر کے مجھے دکھ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بر وقت اس کا دھیان آ گیا اور میں نے اس کو راستے میں ہی جان لیا۔ انکا بڑی لجاجت سے بولا، کیا تم میری خاطر بھی نرگس کی غلطی معاف نہیں کرو گی؟ تمہاری خاطر اب تک جو میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر تم نے اس کا کیا بدلا دیا؟ انکا نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نرگس کی قسمت اچھی ہے جو تم سے میں کچھ وعدے کر چکی ہوں، ورنہ کل میں اس کا خون پینے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ میں اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ انکا کہتی رہی، اب مجھے نرگس کو یہ بابا کرانے دو کہ وہ کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ رحم کرو انکا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے رحم طلب نظروں سے انکا کو دیکھ کر گڑگڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ نرم آواز میں بولی، سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ یقین کرو انکا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، انکا نے اٹھلا کر کہا۔ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا، تمہیں معلوم ہے میں نرگس کے سلسلے میں کس قدر حساس ہوں۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اچھا، میں تمہیں ایک شرط پر نرگس کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں۔ میں جلدی سے بولا، تم بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اچھا تو سنو، انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم کل رات ٹھیک 12 بجے ایڈورڈ پارک کے مشرقی دروازے پر آ جانا۔ نرگس تمہیں وہیں مل جائے گی، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ تم وقت سے پہلے وہاں نہیں پہنچو گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا۔ دوسری بات یہ کہ تم نرگس کو سمجھا دینا کہ وہ آئندہ میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، ورنہ ممکن ہے میں اپنے تمام وعدے بھول کر اسے ٹھکانے لگا دوں گی۔ تم مطمئن رہو، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو، میں واپس نرگس کے سر پر جا رہی ہوں۔ اگر میری عدم موجودگی میں اس کی آنکھ کھل گئی تو حالات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ انکا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا تم کل رات کے بجائے دوپہر میں مجھے نرگس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ رات کا وقت مناسب ہے جمیل، انکا نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم سے جیسے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس میں ایک خاص بات ہے، بعد میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انکا نے بحث کرنا فضول تھا، دل پر جبر کر کے چپ رہا۔ یوں بھی انکا مجھے نرگس سے ملوانے کا وعدہ کر چکی تھی، اسے میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، کہیں وہ ناراض ہو کر اپنے وعدے سے منحرف نہ ہو جائے۔
کچھ دیر بعد ان کا رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی تو میرا ذہن پھر سے نرگس میں الجھ گیا۔ انکا نے نرگس کے بارے میں مجھے جو باتیں بتائی تھیں اسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نرگس کی بازیابی کے بعد اس شخص کو بضرور صفحہ ہستی سے حروف غلط کی طرح مٹا دوں گا جس نے انکا کے پیدا کردہ حالات سے فائدہ اٹھا کر میری نرگس کے جسم کو پامال کیا۔ نرگس وہ بری طرح بے بس تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ انکا کی پراسرار حیرت انگیز قوتوں نے ذہنی طور پر اسے بالکل معطل کر دیا تھا، جس کا تماشا میں خود اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ رات کا باقی حصہ میں نے جاگ کر گزارا۔ صبح ضروریت سے فراغت پا کر میں پھر اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت کو پڑ لگ جائے اور وہ گھڑی جلد آ جائے جب مجھے نرگس کے حصول کے لیے جانا تھا، مگر آج تو جیسے وقت تھم تھم کر بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میرے لیے ایک پل کاٹنا دو بار ہو رہا تھا۔ انکا نے نرگس کو مجھ سے دور کر کے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میرے لیے نرگس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا کس قدر اذیت ناک تھا۔ نرگس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انکا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ انکا کے بارے میں اب کچھ سوچنا اور غور کرنا فضول تھا۔ یہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اس میں تمام بدروحیں سما گئی ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ ایک ایسا طلیسم ہے جس کا توڑ نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جس میں بیچارگی سے ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجبور تھا۔ انکا سے نجات پانے کی ہر کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں مجھ پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی۔ نرگس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ شام آئی تو میری بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے کس طرح تڑپ کا وقت کاٹا یہ کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بہرحال جب رات کے 11:30 بجے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ہوٹل سے باہر آ کر ایڈورڈ پارک کے لیے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے ایڈورڈ پارک کا حوالہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اسے ایڈورڈ پارک سے 1 فٹ لانگ پیچھے چھوڑ دیا اور خود پیدل چل پڑا۔ 12 بجے میں بھی 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے یہ 15 منٹ بھی کسی نہ کسی طرح گزار دیے تھے۔ پھر ٹھیک 12 بجے مشرقی دروازے سے پارک کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت ایڈورڈ پارک گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سمت سناٹا اور پراسرار خاموشی طاری تھی۔ چند لمحوں تک میں ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی ہٹ لیتا رہا۔ اس خاموشی کو دیکھ کر مجھے گمان ہوگا کہ کہیں انکا نے مجھے فریب نہ دیا ہو۔ اتنی رات گئی بھلا ایڈورڈ پارک میں نرگس کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ مگر میں انکا کے ستم کے اس نئے پہلو پر غور کر رہا تھا کہ اچانک خاموش فضا میں ارتاش پیدا ہوا۔ مجھے کسی عورت کی سسم کی آواز سنائی دی جو میرے بائیں جانب جھاڑیوں میں سے ابھری تھی۔ میں چونک کر اسی سمت دیکھنے لگا۔ وہ نرگس تھی۔ میں اس کی آواز کو پہچانتا تھا، اور کون پہچانتا؟ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ظالم، آپ بچاؤ، وہ آہوزاری کر رہی تھی۔ خاموش، کسی مرد کی خطرناک سرگوشی سنائی دی۔ شور مچانے کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سرے بازار کسی نے مجھے ننگا کر دیا ہو۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد میرے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی۔ پھر بھی میں محتاط انداز میں لپکتا ہوا ان جھاڑیوں تک پہنچ گیا، اور پھر میری منحوس نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر اس شخص کو دبوچ لیا جو نرگس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو اٹھا کر ایک سمت گرا دیا، پھر اچک کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ کچھ دیر تک تو میں مشینی آواز میں اس کے چہرے پر مکے مارتا رہا۔ پھر میں نے اس کا گلا دبوچ کر اسے پوری قوت سے دبانے لگا اور اس وقت اپنی گرفت کو تنگ کرتا رہا جب تک اجنبی میرے نیچے تڑپ کر دم نہیں توڑ دیا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور ایک بھرپور ٹھوکر اس کی لاش پر مار کر نرگس کی طرف لپکا جب تک سہمی اور سمٹی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ نرگس نے مجھے قریب آتے دیکھا تو ہکلا کر بولی، ڈرو نہیں نرگس، میں ہوں تمہارا جمیل۔ جمیل؟ نرگس میری آواز پہچان کر جھپٹ کر اٹھی اور میرے کشادہ سینے سے لپٹ کر سسکنے لگی۔ میں اس کے معصوم دل کی سہمی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو نرگس میری روح، میں نرگس کو اپنی آغوش میں لے کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بے غیرت انسان کو مار ڈالا ہے، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
نرگس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بدستور سینے سے وہ بدستور میرے سینے سے لپٹی سسک رہی تھی۔ میرا وہاں رکنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کے لباس کو درست کیا اور اسے لے کر پارک سے باہر آ گیا اور ہوٹل کی سمت چل پڑا۔ راستے بھر نرگس میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود سسکیاں دیتی رہی۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے بمشکل نرگس کو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پہ آمادہ کیا۔ اس نے میرا کہا تو مان لیا، لیکن وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں اس کی حالت کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں بڑی نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس میری جان، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ خدا گواہ ہے میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اور پھر اس میں تمہارا کوئی قصور بھی نہیں۔ جمیل، نرگس نے ڈبڈبائی ہوئی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ مجھ سے لپٹ کر سسکنا شروع کر دیا۔ نرگس کی سسکیاں میرے دل کو چھلنی کیے دیتی تھی۔ وہ اس وقت صدمے کسی کیفیت میں دوچار تھی، وہ میں جانتا تھا۔ ممکن تھا کہ میری ہمدردی بھی اس وقت اس کے دکھے ہوئے دل پر گراں گزرتی۔ میں نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور اسے اپنے گوش میں چھپا کر لیٹ گیا۔ صبح نرگس بیدار ہوئی تو کسی حد تک اس کی رات والی کیفیت کم ہو چکی تھی۔ میں نے بڑی محبت بھری مسکراہٹ سے اس کی پذیرائی کی اور یوں ہنستے بولنے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ حتی الامکان میری یہی کوشش تھی کہ نرگس ان باتوں کو بھول جائے، مگر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم آرام کی عرض سے لیٹے تو نرگس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، جمیل، کل رات میں ایڈورڈ پارک کیسے پہنچ گئی تھی؟ اور وہ شخص؟ غلطی میری تھی جو میں اس پر اعتماد کر بیٹھا۔ میں نے جلدی سے نرگس کی بات کاٹ کر کہا، کل رات تم میرے ساتھ ہی وہاں گئی تھی، کہ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ نہیں، نرگس نے ایک آہ بھر کر جواب دیا، مجھے کچھ یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کہاں گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں شام کو درگاہ جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ اس وقت آپ دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے، خدا را اپنے ذہن کو پریشان مت کرو، میں نے نرگس کو بڑے پیار سے سمجھایا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ نرگس میرے سمجھانے بجھانے پر خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ہنوز موجود تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا یاد کرنے کی صحیح کر رہی ہیں۔ ان کا کی پرسرار قوت نے اس کی یادداشت کو درمیان سے منقطع کر کے واقعات کے تسلسل میں خلاف پیدا کر دیا تھا۔ وہ ان ٹوٹی کڑیوں کو جوڑنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اور یہی ناکامی اس کی الجھن کا سبب بن گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیوں کر تسلی دوں۔ ان حالات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ رات جو کچھ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا اسے فراموش کر دینا میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ ان کا کہ میرے دل و دماغ میں شدید نفرت کا طوفان برپا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نرگس کی کیفیت بھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ نرگس کو لے کر دلی سے چلا جاؤں۔ شولہ پور کے واقعات کی تفصیل اخبارات میں پڑھ کر مطمئن ہو چکا تھا، مگر مینیجر کے قتل کی ذمہ داری کسی طرح بھی نرگس پر عائد نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کلن خان کے منحرف بیان پر اخبارات نے کوئی ہنگامہ مچایا تھا۔ اس لیے بظاہر اب دلی میں مزید قیام کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ بمبئی پہنچ کر مجھے مینیجر کی موت کے سلسلے میں اپنے اسٹاف کو بھی مطمئن کرنا تھا۔ میں نے نرگس سے واپس جانے کے بارے میں پوچھا تو فوراً ہی آمادہ ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروگرام کے مطابق جہاز کی 2 سیٹیں حاصل کی اور نرگس کے ساتھ واپس بمبئی آ گیا۔ دفتر پہنچا تو مینیجر کی موت کے سلسلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے تعزیت کر کے اسٹاف کو مطمئن کرنے کی خاطر 2 روز کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بعد میں مینیجر کے گھر والوں سے مل کر ہی میں نے اپنی دلی صدمے کا اظہار کیا اور مینیجر کی خدمت کے عوض انہیں ایک لمبی خطی رقم پیش کی، جسے تھوڑے پس و پیش کے بعد مینیجر کے بوڑھے باپ نے قبول کر لیا۔ اس تمام عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں ان کا کو فراموش نہیں کر سکا۔ اس کا خوفناک تصور ہی ہراساں کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایڈورڈ پارک میں مجھے اور نرگس کو اپنی طاقت کے بارے میں ایک بار پھر باور کروا دیا تھا کہ اس کے معاملات میں دخل دینے کی کتنی سزا شدید ہو سکتی ہے۔ جو برتاؤ اس نے نرگس کے ساتھ کیا اسے کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت میں مینیجر کے گھر سے واپس ہوا اس وقت بھی میرا ذہن ان کا کے پراسرار وجود میں الجھا ہوا تھا۔ ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کو 2 روز گزر چکے تھے، لیکن انگا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔
اس واقعے سے پیشتر وہ اتنی دیر تک کبھی میرے سر سے دور نہیں رہی تھی۔ جہاں تک ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کا تعلق تھا، مجھے یقین تھا انکا نے وہ محض ڈرامہ اس لیے کھیلا تھا کہ میں جذبات میں بہہ کر اس اجنبی کا خون کر دوں، تاکہ اسے اپنے وجود کو تقویت بخشنے کی خاطر انسانی خون حاصل ہو سکے۔ گویا میرے ہاتھوں ایک اور قتل ہو چکا، قتل کے اوپر قتل، ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خونی سلسلہ۔ معصوم انسانوں کی جانیں لینا اور ان کا خوشنودی حاصل کرنا میرا فرض تھا، جس سے کوتاہی یا غفلت کی سزا دہشت ناک، بے رحم اور غیر انسانی ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس بار بھی انکا کو اپنے ناپاک مقاصد میں مایوسی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کی طویل غیر موجودگی میرے لیے قابل غور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے نرگس کو کسی نئی مصیبت سے دوچار کرنے کی فکر میں تو نہیں۔ میں انہی وسوسوں اور الجھنوں میں مبتلا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، میں عالم تصور میں انکا کے منحوس وجود کو اپنے سر پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور ہونٹوں کی سرخی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس نے انسانی خون خوب سے رو کر پیا ہے۔ پہلے بھی میں اسے خون پینے کے بعد اسی حالت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس میں شوخی اور شرارت کے ساتھ ساتھ طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے میرے خون کی گردش تھم کر رہ گئی۔ دوسری طرف انکا بدستور مجھے زہر خند سے گھور رہی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور ایک طویل جماہی لے کر بولی، جمیل، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو۔ میں مہر بلب رہا تو اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا وہ ضروری تھا۔ نرگس اب آئندہ کبھی میرے اور تمہارے درمیان آنے کی حماقت نہیں کرے گی۔ تم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہو کہ دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کی خواہش کرو۔ یوں بھی تم عہد کر چکے ہو کہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ یاد ہے تم نے ہوٹل میں گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تھی؟ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کا تمام خون سمٹ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ انکا کے جملے میں چھپے ہوئے تیر اور نستر میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں بہت کچھ چاہنے کے باوجود صبر کرنے پر مجبور تھا۔ انکا میری کیفیت کو محسوس کیا تو بڑے چپتے ہوئے لہجے میں بولی، جمیل، نرگس سے شادی کرنے سے پہلے تم نے بھی تو بہت ساری لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ اگر تمہاری شرارتوں کا علم ان میں سے کسی کے شوہر کو ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ انکا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ تم نرگس کو بازاری عورتوں سے وابستہ کر رہی ہو۔ میں نے اب تک ہمیشہ ضبط کیا، اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی کوشش کی تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ خون خرابہ تو ہو چکا، انکا نے شوخی سے کہا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس وقت میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا، پھر پاؤں پھیلا کر کمر سیدھی کر لی۔ سنو انکا، آج میں تم سے ایک آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو جمیل، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ انکا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا تو میں چیخ اٹھا، یہ ناممکن ہے، مجھے روحانی اذیتوں میں مبتلا کر کے تم آرام نہیں کر سکتی۔ جمیل، انکا کے تیور بدل گئے، میں اپنے آرام میں کسی قسم کی خلل اندازی پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ تم کچھ بڑھ رہے ہو، میرا سکون برباد کر کے تمہیں بھی آرام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انکا کے موجودہ رویے نے مجھے ایسی ٹھینس پہنچائی تھی کہ میں مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اس سے ایک حتمی فیصلہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جمیل، کیا تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو؟ انکا نے بڑے تلخ انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے کسی گہرے سمندر کا ایسا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا جس کے اندر ہزاروں اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر اچانک ابھرنے والی سرخی بھی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر میں اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ انکا کے چہرے پر غصے کی تمام علامتوں کو نظر انداز کر کے بولا، تمہیں آج مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی تم نرگس کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کرو گی۔
یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم نرگس کو سختی سے منع کر دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی حماقت نہ کرے۔ نرگس میری بیوی ہے، میں نے تل ملا کر کہا۔ میں اختیارات کے سلسلے میں اس کی حق تلفی نہیں کروں گا، اور میں تمہاری محسن ہوں۔ اس نے انکا نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے کہا۔ تمہیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر میں تمہیں دولت مند نہ بنایا ہوتا تو تم کبھی نرگس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تم چاہو تو اپنی دولت واپس بھی لے سکتی ہو۔ میں بھنا کر بولا، میں غریب مگر خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرطیکہ کہ دولت کے ساتھ ساتھ نرگس کو بھی تم مجھے واپس کر دو۔ یہ ناممکن ہے، میں پوری قوت سے چلایا۔ تم نرگس کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتی۔ جمیل، اس بار انکا کا لہجہ بہت زہریلا تھا، شاید ابھی تمہیں کچھ اور بتانا پڑے گا۔ تم بار بار معافی مانگتے ہو اور اپنے ہاتھ سے بھی پھر جاتے ہو۔ تم یہ کیوں کرتے ہو جمیل؟ نہ جانے کیوں تمہیں پچھلی اذیتیں یاد نہیں رہتی؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم کس سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کس بلا سے ایسی باتیں کرتا ہوں، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تم نے میری زندگی میں سکھ سے زیادہ دکھ دیے ہیں، مجھے یہ سودا منظور نہیں، اور میں اپنی بربادی دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن نرگس، جمیل، انکا نے پھر غضبناک لہجے میں میری بات کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر مجبور مت کرو کہ میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے پھر کوئی تماشا دکھاؤں۔ بہتر ہے کہ خاموش رہو اور جیسے میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ نتائج کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، گناہ سارے میرے ذمے کر دو، خود عیش کی زندگی بسر کرو۔ ان کا کلیجہ اس قدر خطرناک تھا کہ ایک ثانیے کے لیے میں گنگ ہو گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار رہ سکی۔ انکا نے نرگس کی پاکیزگی کو داغدار بنانے کے لیے جو شرمناک ڈرامہ سٹیج کیا تھا، ایک منظر نے میرے ذہن میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ میں اپنی موت کو گوارا کر سکتا تھا، لیکن یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نرگس پھر کبھی اس دل آزار صورتحال سے دوچار ہو۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر کے کہا، انکا سنو، میرا خیال ہے یہ فیصلہ کر ہی لو، تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر بھی آئندہ نرگس کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم اور مجھے کسی بات سے روک سکو؟ انکا بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ سنجیدگی اختیار کر کے بولی، سنو جمیل صاحب، تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں میرے ہر حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ رہا نرگس کا معاملہ، تو بہتر ہے کہ تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ایڈورڈ پارک میں جو کچھ پیش آ چکا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ گھنونے حالات سے دوچار کر دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے گندے وجود کو کسی حقیقی کیڑے کی طرح کچل ڈالوں گا۔ غصے کی شدت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زائل کر دیا تھا۔ میں اپنے دل کے بخارات نکالتا رہا اور جو منہ میں آیا کہتا رہا، نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ ان کا تعجب خیز نظروں سے میرے وحشیانہ انداز اور بدلے ہوئے طرز عمل کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں بولتا رہا وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر چپ ہوا تو اس نے آہستگی سے کہا، جمیل، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں ہوش میں لانے کے لیے مجبور ہوں۔ میں کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا، لیکن سر میں اچانک ہونے والی شدید چبھن نے مجھے تڑپا دیا۔ ان کا بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے نوکیلے پنجے میرے سر میں چبھو رہی تھی، جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا، اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ گاڑی روک دوں، لیکن کوئی پراسرار قوت مجھے ڈرائیونگ جاری رکھنے پر اکسا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا خاصا ہجوم تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کشادہ سڑک پر دوڑنے بھاگنے والی موٹریں مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اور تیز، اور پھر اچانک سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ وعلیکم السلام۔ نعت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیے آئندہ آپ ٹائم پر آئیے گا تاکہ آپ بھی یہ کہانی دلچسپی سے سن سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔